गुज़िश्ता इलेक्शन में एएनपी को जिताने के लिए अमेरिका ने कई $मिलियन अस्कंदर यार वली को दिए थे। ये कनाडा की अदालत की, अगर आप कैमरा नजदीक आके देख ले, कनाडा की अदालत ने बाकायदा इनको टेररिस्ट तंजीम करार दिया है। जुल्फकार मिर्जा वो जो खुद को पढ़ा लिखा कहता है, मैं तो कहूंगा पढ़ा लिखा जाहिल है। मैंने आपको हाशा वकल्ला ये कह सकता हूं कि एक बंदा भी अगर मैंने छोड़ा है तो अल्लाह मुझे मरते वक्त कलमा नसीब न करे। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग क्रॉसफायर। मैं हूं महर बुखारी। आज कुछ बड़े बड़े सवाल बड़े बड़े ओहदेदारों से। नाजरीन, सबसे पहले तो सानहे 9/11 को 10 साल पूरे हो गए हैं और यूं लगता है कि जहाज अमेरिका के जुड़वा टावर से नहीं पाकिस्तान की किस्मत से टकराए और इसके बख्त जला गए और बसम भी कर गए, क्योंकि इस सानहे के नतीजे में शुरू होने वाली जंग में 35,000 पाकिस्तानी मारे गए कि जिनमें से 2,795 सिपाही थे। 3,486 कुल धमाके हुए, इनमें से 383 बड़े पैमाने के खुदकुश हमले थे और इस जंग में 35 लाख पाकिस्तानी बेघर हुए। इतना नुकसान उन्होंने भी नहीं उठाया कि जिनकी ये बराह रास्त जंग है। अनफॉर्चुनेटली इसके बावजूद और फॉर्चुनेटली हमारे हुकूमत का अज़म है कि आलमी अमन के लिए ये जंग लड़ते रहेंगे। अब कराची में 2008 में 780, 2009 में 900, 2010 में 1960 और इस साल अब तक 1300 लोग मारे गए हैं कराची में मुफाहमत के नाम पर। यह पाकिस्तानियों की बदकिस्मती नहीं तो और क्या है नाजरीन, कि बात आलमी अमन की हो या मुफाहमत की, हर दो सूरतों में खून इन्हीं का बहना है। 3.5 सालों में कराची में 4,940 इंसान जानवरों की तरह ज़िबा कर दिए गए और ये मुफाहमत इस सब के बावजूद जारी रही, अभी तक जारी है। और मुफाहमत के इस अमल को जारी रखने के लिए पीपल्स पार्टी के रहनुमा जुल्फिकार मिर्जा को सिफर करने के लिए दर पे हैं। मैंने आपको हाशा वकल्ला ये कह सकता हूं कि एक बंदा भी अगर मैंने छोड़ा है तो अल्लाह मुझे मरते वक्त कलमा नसीब न करें। एक भी टारगेट नहीं छोड़ा, कलर जो है एक भी क्रिमिनल नहीं छोड़ा मैंने मेरे आर्डर पे, या इवन किसी को कहा भी हो। मोहतरम रहमान मलिक साहब, जरा हौसला कीजिए और बताइए कि अगर टारगेट किलर्स आपने नहीं छोड़े या नहीं छोड़े जाते रहे तो फिर क्या होता रहा है? अगर टारगेट किलर आपके आहनी हाथों में ही थे तो ये 4,940 लोगों को क्या फरिश्ते गोली मार के चले गए? नहीं जनाब रहमान मलिक साहब, आपको जुल्फिकार मिर्जा के बोलने तक खुली छुट्टी मिली रही। और अगर ऐसा नहीं होता, जिस तरह के हमने देखा कि जुल्फिकार मिर्जा के मैदान में आते ही फिर ये सारे टारगेट किलर कौन सी बिलों में घुस गए, किधर गुम हो गए, कहां चले गए और अब कराची में सुकून क्यों है? आप फरमाते हैं कि ये आपकी काविश है और बिल्कुल होगी, लेकिन अवाम को यह भी बता दिया जाए कि आप 3.5 साल तक ये काविश क्यों ना कर सके। नाज़रीन, पीर मजरुल हक जो हैं वो मिर्जा साहब के किसी बयान की गवाही देते हैं और ना ही इसकी तरदीद करते हैं। पूरी कौम को बस गोल गोल घुमाया जा रहा है। ये फरमाते हैं कि मैं वर्कर हूं, मेरे पास कोई शुगर मिल नहीं। नहीं पीर मजरुल हक साहब, अब कौम को यूं गोल मोल नहीं घुमाया जा सकता। साफ जवाब दीजिए कि आपकी मौजूदगी में जनाब अल्ताफ हुसैन ने अमेरिका की पाकिस्तान तोड़ने और पख्तूनों को मारने की बात की थी या नहीं? और यकीनन ये जवाब उसी तरह कौम कबूल करेगी कि जिस तरह ये इल्जाम जुल्फिकार मिर्जा ने लगाया था, यानी कि कुरान मजीद उठा के। और अगर जवाब उसी तरह दिया गया तो फिर ये कौम खुद फैसला करेगी और खुद कहेगी कि झूठे पर खुदा की लानत। एक और साहब जुल्फिकार मिर्जा को यूं जवाब दे रहे थे, ये भी एक दफा मुलाहिजा कर लीजिए। जुल्फकार मिर्जा मुझे पता है कि औरों की जुबान बोल रहा है और मैं यही सिर्फ कहूंगा, न छेड़ मलंगानू। और पुलिस को सब पता है, वो जो खुद को पढ़ा लिखा कहता है, मैं तो कहूंगा पढ़ा लिखा जाहिल है। सिंध के वजीर दाखिला मंजूर वसान साहब कहते हैं, जिस तरह आपने सुना कि जुल्फिकार मिर्जा पढ़ा लिखा जाहिल किसी और की जबान बोल रहा है, पुलिस को सब पता है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया मंजूर वसान साहब आपने भी, पुलिस को सब पता है। पुलिस को यह भी मालूम है कि इसके जिन अफसरों और एहलकारों ने 1995 के ऑपरेशन में हिस्सा लिया वो सब के सब 2007 तक कत्ल कर दिए गए। एक एसपी,
4 DSP, 19 इंस्पेक्टर, 22 सब इंस्पेक्टर, 18 ASI, 34 हेड कांस्टेबल और 89 कांस्टेबल किसने किस तरह हलाक किए और एक भी मुलजिम कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जा सका। जनाब मंजूर वसान, डॉक्टर मिर्जा गलत कहते हैं कि आप जाहिल हैं। यकीनन आप जाहिल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप बाकमाल वजीर दाखिला हैं, लेकिन क्या आपने ये पता चलाया या इसकी कोशिश की कि इन तमाम 185 पुलिस वालों के मुकदमात 2002 से 2007 के दरमियान, रिपीट अगेन, 2002 से 2007 के दरमियान आपकी वजारत ने क्यों वापस ले लिए, हालांकि आपकी वजारत इसकी मजाज भी नहीं थी। और 13 मई 2007 को आप खुद पीपल्स पार्टी के उन रहनुमाओं में भी शामिल थे कि जो 12 मई 2007 के जख्मियों की इयादत करने अस्पताल गए थे। अब तो वजारत दाखिला का कलमदान आप ही के पास है। आप बताना ये पसंद करेंगे कौम को कि क्या आपने 12 मई के किसी मुलजिम को गिरफ्तार किया है अभी तक? यकीनन नहीं। मंजूर वसान साहब, आप ये कर भी कैसे सकते हैं? टू बी ऑनेस्ट, सब जानते हैं, क्योंकि आपकी जमात तो मुफाहमत की सौदाई है। कराची के अमन के लिए MQM के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी साहब भी एक फॉर्मूला रखते हैं। नाजरीन, एक दफा वो भी मुलाहिजा कर लीजिए। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, चाहे वो MQM के हों, पीपल्स पार्टी के हों, ANP के हों, जो भी हों, हम ये चाहते हैं कि उनके साथ ड्यू प्रोसेस के जरिए कोर्ट ऑफ लॉ में उनको पेश किया जाए। उनके ऊपर उनके जो इल्जामात हैं, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे उसको साबित करें और अदालत। कमाल है हैदर अब्बास रिजवी साहब, आप कहते हैं कि दहशतगर्द जो है वो किसी भी जमात से ताल्लुक रखते हों, ख्वाह वो आपकी जमात से हों या ANP से, उनको गिरफ्तार करके अदालतों में लाया जाए और कानून यानी कि ड्यू प्रोसेस के मुताबिक उनको सजा दी जाए। लेकिन हैदर अब्बास रिजवी साहब, जब किसी अजमल पहाड़ी नामी किसी शख्स को गिरफ्तार करके सजा सुनाई जाती है तो आपकी जमात कहती है कि JIT के सामने अगर जुल्फिकार मिर्जा को भी आप ले आएं तो वो खुद को दहशतगर्द तस्लीम कर लेंगे। यानी कि आपको अपने दहशतगर्दी के इल्जामात में गिरफ्तार किए गए कारकुनों से होने वाली तफ्तीश पर एतबार है और ना ही इस मुल्क के इदारों पर एतमाद है, क्योंकि आपके किसी कारकुन को दहशतगर्दी के जुर्म में सजा हो जाए तो आप इसे पैरोल पर रिहा करवा लेते हैं। इसका एक और सबूत अजमल पहाड़ी के अलावा सौलत मिर्जा की सूरत में भी मौजूद है कि जिसको 1997 में टारगेट किलिंग के इल्जाम में ही गिरफ्तार किया गया। नाज़रीन, 24 मई 1999 को उन्हें सजाए मौत सुनाई गई और सिंध हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक उनकी तमाम अपीलें मुस्तरद हो गईं। लेकिन इसके बावजूद उनकी सजा पर अमल इसलिए नहीं हो सका क्योंकि 2004 से लेकर 2008 तक उनकी रहम की अपील गवर्नर डॉक्टर इशरतुल अबाद के पास ज़ेर इल्तवा रखी गई और अब सौलत मिर्जा की इस अपील की फाइल जो है वो वजारत दाखिला में खाक की अड़ी पड़ी है। लेकिन इस सब का मतलब ये है कि पाकिस्तान में बिलअमूम और कराची में बिल खसूस इंसाफ और कानून को मुफाहमत का शीशनाग डस डस कर खत्म कर चुका है। सदर जरदारी लंदन में अपना तिब्बी मुआयना करवाते पाए गए हैं। नाजरीन, डॉक्टरों की तरफ से उन्हें तंदुरुस्त करार दिया जा चुका है और शायद आसिफ अली जरदारी मुगालते का शिकार हो गए हैं। बीमार वो नहीं, पाकिस्तान हो चुका है और इसकी बीमारी उनकी फैलाई हुई मुफाहमत है। बहरहाल, मूविंग फॉरवर्ड, पाकिस्तान के सियासी हालात नासाजगार हों और जरदारी साहब भी लंदन में मौजूद हों और बीमार से आसद दर्द की दवा लेने अल्ताफ हुसैन साहब के पास ना जाए, ये कैसे हो सकता है? लेकिन अब अहम चीज जो देखनी है वो ये है कि MQM मुफाहमत के रंग में रंग के वापस हुकूमत में आती है या नहीं, और अगर आती है तो क्या लोग यानी कि अवाम यानी कि आप इस मुफाहमत को कबूल करेंगे या फिर इंसाफ का तकाजा करेंगे, वो इंसाफ कि जिसकी दुहाई जुल्फिकार मिर्जा ने दी है। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आपको बताएंगे कि आज सेनेट में, नेशनल असेंबली में क्या क्या हुआ और ताज़ा तरीन विकीलीक्स हमें क्या क्या बताती हैं। इन अ शॉर्ट व्हाइल। वापस आने का शुक्रिया। एक दफा फिर आपका तारुफ करवाए देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं MPA पीपल्स पार्टी के रहनुमा सूबाई वजीर इत्तला शर्जील मेमन साहब। हमारा साथ दे रहे हैं आज जाहिद खान साहब, सेनेटर हैं, सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं ANP के। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर फरीद अहमद पराचा साहब, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जमात इस्लामी। ताहिर मशहदी साहब सेनेटर हैं, MQM से ताल्लुक़ रखते हैं। लास्ट बट नेवर द लीस्ट MNA मुस्लिम लीग नून के डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। खान साहब, जाहिद खान साहब, आप ही से आगाज करूंगी। आपने पैसे लिए इलेक्शन के लिए और MQM के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि अमेरिका के साथ मिलके
پاکستان توڑنے کی سازش میں وہ ملوث، اور پیپلز پارٹی آپ دونوں کے ساتھ ہے. عوام اب اس پوری صورتحال کو کس طرح لاجیکلائز کرے؟ دیکھیے مہر، جو الزام لگا ہے اس الزام کا تو خود تردید بھی کیا گیا. اب مجھے سمجھ سے باہر ہے کہ الزام لگاتے ہیں تو ساتھ کہتے بھی ہے کہ ہمارے پاس پروف نہیں ہے. تو میرے خیال میں وہ تو اسی جگہ پہ وہ سوال بھی ختم ہوتا ہے، وہ جو الزام ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر کسی کو یہ ہے تو کورٹس آج کل آزاد ہے، جانا چاہیے، وہاں پہ بات کرنی چاہیے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں اگر یہ بھی نہیں ہے تو کوئی کمیشن مقرر کی جائے، یہ پتہ چلے کہ کس پارٹی کو کہاں سے فنڈ آ رہے، کس پارٹی کو کہیں سے فنڈ مل رہے، تو یہی ہو سکتا ہے. اب اس کے علاوہ تو ہمارے پاس کوئی اس بات کا کوئی سولوشن نہیں ہے. تو خان صاحب آپ پیسیولی بیٹھ جائیں گے اس کے اوپر، بیکاز آپ کی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی وہ تو کسی جوڈیشل کمیشن کے اوپر کوئی انیشیٹو نہیں لینا چاہ رہی، نہ ہی وزیر اعظم یا صدر یہ چاہ رہے ہیں. رحمان ملک نے بھی مطالبہ کر دیا، اب تو ہر کوئی کر رہا ہے، مگر یہ کمیشن ہمیں بنتی نظر نہیں آ رہی. کس موضوع پہ یہ جو آپ یہ الزامات کی بات کر رہے ہیں؟ جناب دیکھیں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ الزام لگانا ہے کہ کسی نے پیسے لیے، کس نے کہاں سے لیے، لیکن یہ الزام بہت بڑا ہے ملک توڑنے کا. تو اس کے لیے تو کم سے کم میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم پہ جو الزام لگایا تو الطاف بھائی نے لگایا، لیکن اس نے خود ساتھ بھی یہ کہا کہ میرے پاس وہ نہیں ہے، پروف نہیں ہے، اور اس نے کہا کہ پروف نہیں ہے تو میں بعد میں معافی بھی مانگ لوں گا. وہ تو اس کی بات ہے. لیکن جو ذوالفقار مرزا نے جو الزامات لگائے، دیکھیں وہ سیریس الزامات ہے، اس کو میرے خیال میں اگنور نہیں کرنا چاہیے. اور اس وقت چونکہ سپریم کورٹ آلریڈی سوموٹو ایکشن لیا ہوا ہے اور اس پہ وہ بات چل رہی ہے، تو میرے خیال میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس کو اگنور کرنا میرے خیال میں قوم اور ملک سے زیادہ ہے. اور یہ پیپل پارٹی کے لیے خود بھی، کیونکہ اس پیپل پارٹی نے بھی کل عوام کے پاس جانا ہے. نہیں، پیپلز پارٹی کو تو لگ رہا ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے اس بات کی. جناب خان صاحب ابھی پوچھیں گے بھی، کوئی ٹینشن نہیں ہے پیپلز پارٹی کو اس ایشو کی. میں آپ کی جانب آتی ہوں مشہدی صاحب، یہ بات سمجھا دیجئے کہ آپ کے اوپر بڑا متعین الزام لگایا گیا اور قرآن اٹھا کے لگایا گیا، نہ کہ آپ اس الزام کا جواب دیتے، سامنے آتے، بلکہ آپ نے الٹا اور الزام اے این پی کے اوپر لگا دیا. تو سب سے پہلا سوال تو عوام یہ جاننا چاہ رہی ہے کہ آل تھنگز اسائیڈ آپ کے اوپر جو سوال اٹھائے گئے ہیں ان کا جواب کون دے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو اے این پی نے ہمارے اوپر الزام لگایا، ہم بہت ہی سرپرائزڈ ہوئے. اے این پی جماعت جو ہے یہ باچا خان کی اور خان عبدالولی خان، بیگم نسیم ولی خان، یہ ان کی جماعت ہے. اور غوث بخش بزینجو صاحب، بڑے بڑے لیڈر جو پاکستان کے گزرے، اور ان کے اوپر یہ الزام لگے. انہوں نے یہ بھگتا ہوا ہے. انہوں نے ریاست کے بھی سارے اداروں کے جھوٹی سچے جو بھی کہانیاں بنتی ہیں جب الزام لگتے ہیں بھگتے ہوئے. اور انہوں کو پتہ ہے کہ یہ الزام جو ہوتے ہیں کتنے بے بنیاد ہوتے ہیں. اور انہوں نے یہ ڈیم فٹ کیا کہ یہ ہماری جیسے پارٹی کو، جو کہ ایک مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس پارٹی ہے، اور بنیادی طور پہ ان لوگوں کی پارٹی ہے جنہوں مطلب کہ اس میں پنجابی بھی ہیں، میں خود پنجابی ہوں، اس میں پختون بھی ہیں، اس میں سندھی بھی ہیں، ہمارے پنجابی بھی ہیں، سرائکی بھی ہیں، کشمیری بھی ہیں، گلگت بلچستانی بھی ہیں ہماری پارٹی میں. مگر انہوں نے یہ ڈیم فٹ کیا کہ یہ الزام آؤٹ آف دا بلو ہمارے اوپر لگا دیا کہ جی یہ ایسے ہیں اور یہ دہشت گرد ہیں. یہی الزام ان پہ لگے تھے، یہی نہیں. تو اگر مجھے آپ کی بات سمجھ آ رہی ہے مشہدی صاحب، قطع کلامی معاف، آپ نے یہ کہا اگر کوئی الزام ہے تو وہ کورٹ آف لا میں جائیے. پاکستان کورٹ آف لا کی بھی بات کریں گے جناب. ہم لوگ جوڈیشری کی تو ایسے بات کرتے ہیں جیسے کہ جوڈیشری کے ہمارے ججز جو ہیں وہ فرشتے ہیں، ان کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہوگا، ان کی بڑی خوبصورت تاریخ رہی ہے. آپ اس کو بھی مد نظر رکھیں گے. بلکہ میں نے ابھی مثال بھی دی تھی آپ کو شروع کے اندر ہی، سولت مرزا کی ہی. ہماری جوڈیشری کے ساتھ جو اس کے حکم کے ساتھ جو ہوتا رہا ہے وہ ہم ماضی میں بھی دیکھتے رہے جناب، آپ کی جماعت سے بھی دیکھتے رہے. آپ نے مثال دی تھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی، شہید کی. ساری مثالیں ہمارے سامنے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ایبسولوٹلی. تو یہ آپ سب کے پاس بڑا آسان ہے آج کہنا، سب بڑے آسان ہے. عوامی پارٹی کے پاکستان کے بہترین لیڈروں کو، نیشنل عوامی پارٹی کے بہترین ترین لیڈروں کو جو جس طرح رلایا تھا حیدرآباد کنسپیرسی کیس میں، آپ نے اس جوڈیشری کا وہ بھی واقعہ دیا تھا.
آپ نے یہ جو 90s میں جو کہ متحدہ قومی موومنٹ نہیں، آج بھی جوڈیشری اسی طرح کی لگتی ہے آپ کو مشہدی صاحب؟ میرے سوال کا جواب دیجئے، آپ کو عدلیہ آج بھی ویسی ہی لگتی ہے جناب؟ بہت آسان ہے، ہسٹری ہوتی ہے، اس کو فیئرلی آپ ایگزامپل دیں from both sides of the picture. Absolutely, sir. You're absolutely right. But if you can please answer my question. آپ کو عدلیہ آج بھی ویسی ہی لگتی ہے؟ جی زاہد خان صاحب جلدی فرمائیے پھر میں وہی میں کہہ رہا تھا کہ آج کی جوڈیشری دوسری ہے، آج کی جوڈیشری بہت آزاد ہے، آج ان کو بھی انصاف مل سکتا ہے، ہمیں بھی انصاف مل سکتا ہے۔ کورٹ آف لا میں جائیں، کورٹ آف لا میں فیصلہ کر دیں، اپنا ثبوت جو بھی ہے وہ دے دیں، ہمارے پاس جو ثبوت ہے ہم پیش کر دیں گے۔ نہیں، میری بات سن لینا مشہدی صاحب، میری بات سنیں، وہ سب کو منظور ہے۔ یہ مشہدی صاحب یہ مشورہ الطاف حسین صاحب کو دیتے کہ وہ کورٹ میں جائیں، بجائے اس کے کہ وہ 4 گھنٹے کی پریس کانفرنس کریں، وہ قوم کے سامنے لائیں جو انہوں نے الزام کیے ہیں۔ آپ جو مشورہ دوسروں کو دے رہے ہیں، آپ الطاف حسین صاحب کو مشورہ دیتے کہ بھئی کورٹ یہاں پہ موجود ہے، سو موٹو ایکشن ہو رہا ہے، آپ کے پاس کوئی ثبوت ہیں، کوئی شواہد ہیں، کوئی بات ہے جماعت اسلامی کے خلاف، ANP کے خلاف، کسی کے بھی خلاف، آپ نے تو قائد اعظم پر بھی الزام لگا دیا، باقی سب پہ، تو آپ جائیں کورٹ کے اندر، اور کورٹ ہی آپ کے نزدیک اگر مسئلے کا حل ہے مشہدی صاحب، تو پھر یہی بات جو ہے یہ خود آپ کو کرنی چاہیے۔ اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ یہ میڈیا کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر الزام لگیں، آپ کو ان سارے معاملات کے اندر کورٹ کے پاس جانا چاہیے، آنا چاہیے۔ ایک تو خود انہیں ملک میں آنا چاہیے نا، سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ پارٹی رہنما ہے، ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہیں ملک کے اندر آنا چاہیے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیجئے زاہد خان صاحب، اپنا پوائنٹ مختصر میں کیجئے۔ میں مختصر میں میں مشہدی صاحب کا بہت احترام کرتا ہوں۔ مشہدی صاحب سے یہ پوچھے کہ پہلے الزام ہم نے تو نہیں لگائے، الزام آپ نے لگائے، اور الزام صرف نہیں لگائے، آپ نے یہ بھی کہا کہ پختون سارے طالبان ہے، اور یہ پختون دہشت گرد پختون طالبان ہے۔ پھر اگر آپ یہ بات کریں منحص القوم پختون کو آپ طالبان اور دہشت گرد بنا دیتے ہیں، پھر ہمارے پاس کیا چارہ ہوگا؟ اور یہ جس طریقے پر حاجی صاحب نے کہا، اگر آپ ہمیں یہ کہتے تو پہلے آپ نے جو الزام ہم پہ لگائے تھے، ہم نے تو نہیں لگائے تھے، وہ تو ذوالفقار مرزا نے لگائے تھے، ذوالفقار مرزا کے الزامات مجھے بات ایگزیکٹلی، اور مجھے بات بھی کچھ یہی سمجھ آئی ہے، جواب نہیں دیے۔ کبھی بھی کسی نے متحدہ قومی موومنٹ نے یہ نہیں کہا کہ سارے پختون طالبان ہیں، کبھی یہ آپ مجھے کوئی بھی کلپ دکھا دیں یا کسی کا کہا وہ دکھا دیں، یہ آپ کا پروپیگنڈا ہے۔ پختون ہمارے بھائی ہیں، پختون پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی ہیں، پختون ANP میں بھی ہیں، پختون بالکل صحیح ہے، بالکل جماعت اسلامی میں بھی ہیں، پختون JUI میں بھی ہیں، پختون پاکستان ملی پختونخوا پارٹی میں بھی ہیں، اور کراچی میں پختون بستے ہیں، اور بہت پیسفل، پیس لونگ، ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے کراچی کے زندگی میں، اور ان کی بہت عزت ہے کراچی میں۔ ہے تو ذرا آپ لگا دیں، آپ کو پتہ چل جائے کہ میں غلط بات کر رہا ہوں۔ جو کہ یہ دہشت گرد ہیں، جو کہ ٹیررسٹ ہیں، جو کہ ہینیس کرائم کمٹ کرتے ہیں ہیومینٹی کے اوپر، جو کہ ہمارے لوگوں کو مسجدوں میں جا کے مارتے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیجئے مشہدی صاحب، لیٹس ایبسولوٹلی، یہ دہشت گرد، یہ درندے ہیں، وہ علیحدہ ہیں، ان کا نہ نیشنل عوامی پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ ان کا کسی اور پارٹی کے ساتھ تعلق ہے۔ یہ جو طالبان ہیں وہ بالکل علیحدہ۔ بالکل جناب مشہدی صاحب، آپ آف ٹریک چلے گئے، ذرا میں واپس ایک دفعہ ایشو پہ آؤں گی، مجھے اجازت دیجئے، مجھے اجازت دیجئے۔ شہید کیا ہے، ایک سیکنڈ جس کے خلاف ہماری فوج، جناب سن لیا، ایک منٹ، جدھر فوج اور عدالتوں کی بات آتی ہے، تھوڑی سی بات میں کرنا چاہوں گا۔ میں بالکل آپ ہی کی جانب آ رہی تھی، مجھے یہ بتا دیجئے طارق فضل چودھری صاحب، بڑا مختصر سوال ہے کہ کل بھی نواز شریف صاحب نے کہا کہ اب کورٹس ہی فیصلہ کریں گے۔ کورٹ نے جو از خود نوٹس لیا ہوا ہے وہ کراچی کی صورتحال کے اوپر ہے، الزامات کی بچھاڑ کے اوپر نہیں ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، کورٹس کا، عدالتوں کا، جوڈیشری کا ماضی ہمارے سامنے ہے، وہ میں نے بھی تھوڑا سا بیان کیا، اور اس کے اوپر کسی کو درس دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کورٹس کا کام ہے کہ اب الزامات کو سفٹ تھرو کریں گے؟ ڈیفیمیشن کے لیے نہ MQM کورٹس کا رخ کر رہی ہے، نہ ذوالفقار مرزا بلائے بغیر جا رہے ہیں، نہ ANP کچھ کر رہی ہے، پیپلز پارٹی تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھی ہے۔ دیکھیں، یہ ایک انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ تشویشناک صورتحال بھی ہے اور انتہائی افسوسناک صورتحال بھی ہے۔ ابھی جو آپ اپنے پروگرام کا حال دیکھیں کہ آپ نے سوال کیا کیے ہیں اور آپ کو جواب کیا مل رہے ہیں، یہ ساری صورتحال اس وقت میڈیا کے اوپر بھی اور پورے پاکستان میں
جو چل رہی ہے، خاص طور پر جو کراچی کے حالات ہیں یا کوئٹہ کے حالات ہیں، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ سچ کو اس طرح ٹوسٹ کیا جا رہا ہے، سچ کو اس طرح چھپایا جا رہا ہے. میں آج آپ کو ذرا ایک واقعہ قومی اسمبلی کا سنا دوں جو ہمارا آج اجلاس ہوا. اس میں رحمان ملک صاحب نے یہ بار بار اسپیکر صاحب سے کہا کہ مجھے آپ موقع دیں کہ میں پارلیمنٹ کے اندر ان 80 ٹارگٹ کلرز کو پیش کرنا چاہتا ہوں، ان کے کوائف دینا چاہتا ہوں، وہ سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آخر یہ ساری باتیں آپ کیوں نہیں لے کے آتے؟ ڈپٹی اسپیکر صاحب انہیں کہہ رہے تھے کہ یہ گورنمنٹ کا کام ہے، آپ مجھ سے کیوں ریکویسٹ کر رہے ہیں؟ وہ اس بات کے اوپر جھگڑ رہے تھے. تو فیکٹس آپ کے پاس ہیں، ٹارگٹ کلرز کے نام آپ کے پاس ہیں، میڈیا پہ آپ نے لاتے ہیں، ان کے چہرے کے اوپر آپ نے شاپر بیگ چڑھائے ہوتے ہیں، بیگز چڑھائے ہوتے ہیں. کیوں نہیں سچی بات آپ کرتے؟ دیکھیں جو آپ نے سپریم کورٹ کی بات کی ہے، تو میں یہ عرض کروں کہ سپریم کورٹ کا سب سے پہلے کوئی کام نہیں تھا، فوج کا کوئی کام نہیں تھا یہ کراچی کے معاملات میں. لیکن اگر آپ کے ادارے کام نہیں کر رہے، جن لوگوں نے کام کرنا ہے، جو سول گورنمنٹ ہے، جو سپریم کورٹ کا ابھی بھی کام نہیں ہے چودھری صاحب کہ سیاسی معاملات میں آ کے آپ لوگوں کو جو ہے ذرا سلجھائے یا بات سمجھائے. سیاسی جماعتیں ہیں. چلے مجھے موقع دیجئے، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، واپس آ کے شرجیل میمن صاحب سے بات ہوگی کہ آخرکار تو یہ سپریم کورٹ کا بھی کام نہیں ہے. بابر اعوان صاحب جو موقف رکھتے ہیں فوج اور عدلیہ کے حوالے سے، وہ براہ راست پچھلے ہفتے 2 ٹوک الفاظ میں ہمیں بتا چکے. مگر آخرکار کیا بات ہے کہ جس کے اوپر غداری کا الزام لگایا جائے، جس کے اوپر چوری اور ڈاکے کا الزام لگایا جائے، ان سب کی سرپرستی کرنے کے لیے ہمارے صدر صاحب موجود ہیں. ایسی کیا بات ہے؟ کیا آخری سہارا ان سب لوگوں کا پاکستان میں آصف علی زرداری صاحب ہی ہوتے ہیں؟ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد be with us, we're going to be right back. واپس آنے کا شکریہ. شرجیل میمن صاحب فوراً آپ کی جانب آؤں گی. مجھے یہ بتائیے گا کہ بابر اعوان صاحب تو 2 ٹوک لفظوں میں کہہ چکے ہیں، اشارہ بھی دے چکے ہیں کہ ابھی گورننس کے معاملات جو ہیں وہ حکومت نہیں کہیں اور سے سنبھالے جا رہے ہیں، یعنی کہ فوج اور عدالتیں. میرا آپ سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی بھی آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کیوں بیٹھے ہیں؟ یہ عدالت کا کام نہیں ہے. کیوں نہیں صدر یا وزیر اعظم کوئی انکوائری کرا رہے، کام شروع کرا رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ مہر صاحبہ. پہلی بات یہ کہ بابر اعوان صاحب کے بیان میری نظر سے نہیں گزرا تو اس پہ میں کمنٹ نہیں کروں گا، لیکن جو آپ شو کے بعد میں آپ کو دکھا دوں گی. بل دکھا دیجیے گا. جو آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا اور طارق چودھری صاحب نے بھی کہا، تو آپ دونوں کا مقصد ایک یہ تھا کہ شاید کراچی کا امن جو ہے وہ ہماری مفاہمت کی نظر چڑھ گیا ہے. جو آپ کا مقصد مجھے سمجھ میں آیا. پہلی بات یہ کہ کراچی کے حالات جو ہیں وہ پچھلے 30 سال سے خراب ہیں، اور جس طرح کراچی کے حالات میں ان 30 سالوں میں جو کچھ کراچی میں ہوا وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. لیکن جو ہمیشہ کی طرح نزلہ ہمیشہ ہماری گورنمنٹ کے اوپر ہی آتا ہے اور سارا چیلنج ہمیں ملتا ہے، اور ہم ہمیشہ چیلنج کو پلیز مہر صاحب اگر مجھے آپ بیچ میں ٹوکیں گی تو پھر میں بات نہیں کر سکوں گا. میں اپنی بات کر لوں، اس کے بعد مجھ سے 100 سوال پوچھے گا، میں جواب دوں گا. ایشو یہ ہے کہ کراچی کے حالات جو ہیں وہ سب کو پتا کہ کتنے عرصوں سے خراب ہے. کراچی میں یہی بھتہ، یہی فطرہ، یہ قربانی کی کھالیں، یہی موت، یہ بوری بند لاشیں یہ 90 میں بھی ملتی تھی. جب سے آپ آئے 4940 لوگ مر چکے ہیں. 4940 لوگ سر. تو ٹھیک ہے، تو اس 4940 کا ہم جواب دیتے ہیں. اس سے پہلے کا جواب کس سے لیں گی آپ اس کا تو دے دیجئے. آپ کی حکومت کس اس کا جواب مجھ سے لے لیں. آپ اپنا جواب دے رہا ہوں مہر صاحب. کس مرض کی دعا ہے آپ کی حکومت؟ اس کا جواب میں آپ کو یہی تو بتا رہا ہوں. ہم نے جو اگر ہم لوگ مفاہمت کی نظر خاموش بیٹھے ہوتے تو ہم لوگ ٹارگٹ کلر گرفتار نہیں کرتے. ہم نے پہلے دن سے جب سے ہماری گورنمنٹ آئی ہے ہم نے ٹارگٹ کلرز گرفتار کیے ہیں. ہم نے وہ ٹارگٹ کلرز بھی گرفتار کیے ہیں جنہوں نے ہم سے پہلے ادوار میں پولیس والوں کے جو شہید ہوئے جس کا آپ نے انٹرو میں ذکر کیا، وہ ٹارگٹ کلرز بھی ہم نے گرفتار کیے ہیں. ہم نے وہ ٹارگٹ کلرز بھی گرفتار کیے ہیں جو ہم سے پہلے ادوار میں جن لوگوں کے جو مختلف ساتھی جناب سلیمانی ٹوپی پہنے بیٹھے ہیں، کہیں کہاں ہیں؟ میں آپ اب مجھے سن تو لیں مہر صاحبہ. یہ جو ہم نے پکڑے ہیں اجمل پہاڑی، جس نے 100 خون مانے، 100 خون اس نے اسی ادوار میں نہیں کیے ہیں. اس نے پولیس والوں کے بھی خون مانے، اس نے مختلف پولیٹیکل لیڈرز کے خون بھی مانے. اگر آپ پوری JIT پڑھ لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس نے کون میرے پاس JIT کی 3 کاپیز موجود ہیں جناب، اگر آپ مجھے اجازت دیجئے. اس کے اندر آپ اجمل پہاڑی کے آپ کا نام بھی موجود ہے، پیپلز پارٹی کا نام بھی موجود ہے. یہ اس کا بھی اعتراف سوال ہی نہیں پتا تھا کہ پیپلز پارٹی کا ایک کارکن بھی یا ایک ورکر بھی اس طرح کی حرکتوں میں ہو، کیونکہ پیپلز پارٹی کا یہ کلچر ہی نہیں ہے. یہ جو اس طرح کی دہشت گردی کا کلچر پیپلز پارٹی کا ہوتا تو پورے پاکستان میں ہوتا، کسی ایک شہر میں نہیں ہوتا. یہ بات سارے کہتے ہیں اب تو سیاست کا ہی نیا کلچر ہو گیا اس ملک میں. جناب آپ میرے سوال کا جواب دیجئے، آپ کیوں نہیں کوئی انیشیٹو لے رہے؟ کس بارے میں ہم لوگ ٹارگٹ کلرز گرفتار کس بارے میں جناب؟ کس بارے میں؟ اس ملک پہ جس کے اوپر آپ کی ایک منتخب حکومت بیٹھی ہے، اس ملک کے توڑنے کے منصوبے پہ، اس ملک کے اوپر سازشیں ہونے کے منصوبوں کے اوپر آپ کے اپنے اتحادی، ایک جو کہتا ہے انٹرنیشنل کورٹ لے جائیں گے، دوسرا جو کہتا ہے دہشت گرد تنظیم ہے، ان کو جوڑ کے آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں جناب. ہمارے ملک کا جو سب سے بڑے میں بڑا ادارہ ہے پارلیمنٹ،
اس کی ایک کمیٹی بنی ہے جو کہ بلوچستان اور سندھ میں جو لا اینڈ آرڈر جناب سچویشن ہے بالکل جس کو چیئر خورشید شاہ صاحب کر رہے ہیں اور یہی کمیٹی میں یہ الزامات کو بھی دیکھیں گے ہم جی اسی ہوگا اجلاس ہوگا جی، اور اسی کمیٹی میں تمام پارٹیز کے نمائندے شامل ہیں. پاکستان کا سب سے بڑا عوامی فورم وہ قومی اسمبلی ہے، اور وہی اسمبلی جو ہے ان الزامات کا بھی جو ہے وہ جائزہ لے گی، اور اس میں پھر جو چیز سچ یا جھوٹ ہوگی وہ عوام کے سامنے ہم لائیں گے. آپ کی حکومت سے تو گلہ ہی یہ ہے میرے بھائی کہ آپ پارلیمانی کمیٹیاں چھوڑیں، پارلیمنٹ بھی جو قرارداد منظور کرتی ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا. So let's save the rhetoric today. آپ دو چیزوں کو مہر صاحبہ آپ کنفیوز کریے. میرے خیال سے جہاں پہ آپ کو اس گورنمنٹ کو کریڈٹ دینا چاہیے تھا کہ آج تک کسی کے بھی قاتل گرفتار نہیں ہوئے، چاہے وہ ولی بابر کے شہید کے قاتل ہو، چاہے وہ کسی پولیٹیکل لیڈر کے قاتل ہو، وہ سب اسی پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ. آپ نے اس سے پہلے کبھی سنا تھا کوئی ٹارگٹ کو گرفتار ہوا؟ مجھے بتائیں. یہ جو بات ہو رہی ہے آپ کو میں اس سے پرانے بڑے کیسز جو ہیں وہ میں ابھی دیکھیں بات سنیں، میں کیونکہ جو وہ چیزیں سارے کورٹ میں چل رہی ہیں میں اس پہ زیادہ تفصیل سے بات نہیں کر سکتا، لیکن میں یہ بات ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے اس سے بڑے میں نے بتاؤں کیا سنا ہے. دوسرا کی بھی بات سنیں جی. شجید صاحب گزارش یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، یعنی یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس دوران 500 آدمی تو 2 مہینے کے اندر شعبان اور رمضان کے اندر جو ہے وہ ہوئے ہیں، اور یہ جو رمضان کے بعد میں آپ سن لیجئے آپ کی بات کے درمیان میں نے نہیں کوئی آپ کو ٹوکا، لیکن آپ دوسروں کی بھی بات سنیں نا. بنیادی جناب نہیں، آپ تو بڑی لمبا ایک وقت لے رہے ہیں نا جی. اس دوران یعنی جو کچھ یہ ہوتا رہا ہے یہ 3-3.5 سال جس کے اندر آپ مفاہمت کے نام کے اوپر کراچی کے اندر ایک خونی کھیل کھیلا جاتا رہا، جس دوران جو ہے وہ اگر ان سارے 3 سال میں کیا دہشت گرد گرفتار نہیں ہوئے؟ گرفتار ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ اس گرفتار جہاں پر زندہ لوگ ذبح کیے جاتے ہیں. کراچی کے لوگوں کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ کراچی کے لوگوں کو کیا فائدہ ہوا ہے اگر انسان زندہ وہاں پر ذبح کیے گئے ہیں؟ اگر بڑی بات لاشیں ملی ہیں آپ جناب کراچی میں آپ جو ہے 30 سال سے یہاں اسلحہ ڈمپ کرو، یہاں پہ آپ بسا برس سے یہاں اسلحہ اور بارود ڈمپ کرو، اور ایک گورنمنٹ کو لگاؤ کہ ساری ابھی پورا موقع دیا گیا کہ دہشت گرد نکل جائیں، وہ اسلحے غائب ہو جائیں، پورے موقع دیے گئے، پھر اس کے بعد یہ کچھ بھی نہیں ہے. اچھا ایک بات مجھے موقع دیجئے. چودھری شجاعت صاحب ایک ہی گورنمنٹ جو ہے وہ سارے پورے کراچی میں جو آپ 30 سال سے یہاں پہ جو دہشت گرد پیدا کرو، جو آپ یہاں پہ لوگوں کو ٹرین کرو، بھارت سے ٹریننگ یافتہ. اچھا مجھے اجازت دیجئے نا ایک سے میمن صاحب، لیٹس گیٹنگ آف ٹریک. ہمارے ساتھ چودھری شجاعت صاحب جو ہیں شو کا حصہ بننا چاہ رہے ہیں. چودھری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. چودھری صاحب میں آپ سے بڑا سمپل سا سوال پوچھتی ہوں، سب کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ بھی پتہ نہیں خیر بہرحال کون سی وجہ سے آپ بھی حکومت کا حصہ بن گئے، ہر ایک کی اپنی تھیری ہے اس بات کے اوپر بھی. مجھے ایک سمپل سی بات بتا دیجئے کہ اگر ایک انسان سر پہ قرآن رکھتا ہے اور کچھ الزامات لگاتا ہے تو کیا ایک اور مسلمان کو کیا اس کے اوپر تفتیش نہیں کرانی چاہیے؟ بس سمپل سا ہاں یا نا کا جواب دے دیجئے اس کا پہلے. نہیں میں نے وہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن میں جو کہنا چاہتا ہوں نا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آپ بحث کر رہی ہیں نا یا جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے، میں صرف یہ کہنا چاہوں گا نہ پولیس حل کر سکتی ہے، نہ رینجر حل کر سکتی ہے، نہ آرمی حل کر سکتی ہے، نہ ہی سپریم کورٹ حل کر سکتی ہے. اس کو بالکل آرمی نے اگر کوشش کی جانے کی تو آرمی بزرامی ہوگی، بزرامی کے علاوہ کوئی حل نہیں نکل سکے گا. تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو صرف میں نے جو پہلے بھی تجویز دی تھی کہ یہ ممبروں سے نہیں، کمیٹیوں سے کام نہیں چلے گا. یہ تمام پارٹیوں کے جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں، جو پارلیمنٹ کے باہر ہیں، ان کے صدور سے علاوہ نتیجے کوئی نہیں. اور ان کے باہر جو بیٹھے ہوئے ہیں، عمران خان ہیں، منور حسن صاحب ہیں، یا میاں نواز شریف صاحب تو خیر پارلیمنٹ میں ہیں، ان کی پارٹی پارلیمنٹ میں خود بیٹھے کراچی جا کے اور وہاں پر جا کے تعین کرے کہ کس کا کیا قصور ہے، اور قصور جو پبلک کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ فلاں آدمی کا یہ قصور ہے. انٹیلیجنس. اچھا آپ کہہ رہے ہیں تمام پارٹی کے لیڈران کو ایک ساتھ بیٹھنا ہے، صدور کو اکٹھے بیٹھنا ہے اور تب تک نہیں اٹھنا جب تک حل نہ مل جائے. حل نہ مل جائے، حل کے علاوہ وہاں پر بتائیں لوگوں کو کہ فلاں کا قصور ہے، فلاں کا قصور. بہتر فرمایا آپ نے. مرشدی صاحب اگر آپ اجازت دیں آپ کی جانب آؤں تو یہ مل بیٹھ کے یہ جو ٹیبل سجے گی یہ تو لنڈن میں ہی سجے گی. مفاہمت کے لیے اور پاکستان میں یکجہتی کے لیے، پاکستان میں پیار محبت کے لیے، پاکستان کے اندر امن کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں. متحدہ قومی موومنٹ
ہر ایک کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوتی ہے. نہیں، میرے سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا. آپ نے آف کورس ہر کوئی کون ادھر بیٹھ کے کہے گا مرشدی صاحب، کون کہے گا کہ میرا صدر نہیں بیٹھے گا ایسی کی تیسی. میں تو دو باتیں نہیں سمجھ سکی. ایک تو آپ نے جو شروع کے اندر وضاحت کی، یعنی کہ آپ پہ الزام لگا تو الطاف حسین صاحب پریس کانفرنس کے لیے بیٹھ گئے کہ ہم اور الٹا الزام لگائیں گے. شاید آپ کو چوتھی پریس کانفرنس کر لینی چاہیے. میرا سوال کا جواب اتنا ہے بس مرشدی صاحب، کے لیے تو مرشدی صاحب یہ ٹیبل کہ وہ الزام کا جواب دینے کے لیے بیٹھے تھے. آپ کو کس نے کہا ہے یہ؟ نہیں تو پھر پریس کانفرنس، وہ پاکستان کے تیسرے بڑے لیڈر ہیں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور ان کا تو کوئی واسطہ ہی نہیں بنتا. وہ ایک ایم پی اے ہے اور جس کو ایک وزیر جس کو نکالا گیا، اور پاکستان میں ہر وزیر جس کو نکالا جاتا ہے مرشدی صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیجئے، مرشدی صاحب ود آل ڈیو ریسپیکٹ، مرشدی صاحب پارٹی کا لیڈر تو نہیں دے گا. مرشدی صاحب اگر جتنے بھی الزام پاکستان میں لگائے گئے ہیں نواز شریف صاحب کے پاس کسی ایم پی اے نے لگایا تو نواز شریف صاحب نے جواب دیا. مرشدی صاحب اگر آپ مجھے اجازت دے دیجئے، اوپر جو الزام کسی ایم پی اے نے لگایا تو زرداری صاحب نے جواب دیا یا اسفندر یار ولی صاحب نے جواب دیا؟ نہیں، وہ ہمارے پارٹی لیڈر. مرشدی صاحب اگر آپ مجھے میں ایک وقفہ لے لوں. مرشدی صاحب ایک سوال ہے جناب. بالکل بالکل، جتنی ہم دوسروں کی پارٹی کے لیڈر، بالکل ہر جماعت کے صدر کی عزت ہے. ان کے جواب دینے کے لیے ہم تیار ہیں. وہ 3 سال منسٹر رہے، ہوم منسٹر رہے. اسی کے دوران میں یہ دہشت گردی ہوئی، اسی کے دوران میں بطہ خوری ہوئی، اسی کے دوران ایک چھوٹا سا وقفہ، ایک وقفہ لوں گی میں، ایک وقفہ لوں گی. مجھے اجازت دے دیجئے پلیز مرشدی صاحب، ایک چھوٹا سا وقفہ ہے. کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کوئی بھی لیڈر، کوئی بھی صدر ملک کا، کوئی بھی انسان اس دنیا میں کوئی بھی جو ہے وہ قرآن پاک سے یا نعوذ باللہ جدھر اسلام کی بات آ جاتی ہے اس سے بڑا درجہ اس کا نہیں ہو سکتا. جو ایک عام آدمی ریڑے والا بھی سر پہ قرآن اٹھا کے اپنے منتخب نمائندوں سے یا کسی پارٹی سے جو ووٹس لے کر آئیے اس کے صدر سے سوال کرے، پارٹی سے سوال کرے تو اس کا جواب دینا لازم ہے. چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. واپس آنے کا شکریہ. ناظرین، ہمارے ملک میں بدقسمتی سے آج یہ صورتحال ہے کہ اقتدار میں شامل تینوں جماعتیں جو ہیں وہ قومی سلامتی کے حوالے سے جو ہیں شک و شبہات کی زد میں ہیں. ابھی حل کیا ہے اس کا چودھری شجاعت صاحب نے آج ٹیلی فون لائن پہ آ کے یہ بتایا. حل یہ ہے کہ ساری پارٹیز کے صدر جو ہیں اکٹھا انہیں بٹھا دیا جائے اور نہ اٹھنے دیا جا سکے کہ جب تک حل تجویز نہ کریں، فائنلی کنسنسس پہ نہ آئے. خان صاحب میں آپ کی جانب آتی ہوں. ایک تو میں نے کہا کہ آف کورس اس جگہ کا وینیو تو لنڈن ہی ہونا پڑے گا، الطاف حسین صاحب ادھر موجود ہیں. دوسرا یہ بھی کہنا نہ غلط ہوگا کہ شاید اس قوم کی خاطر ہی سب کو ایک کمرے میں لاک کر دیا جائے. مہر دو بات. ایک تو آپ نے بات صحیح کی کیونکہ وہ تو ادھر آئے نہیں رہے ہیں، بس ان کی نیشنلٹی بھی وہاں کی ہے تو ظاہر ہے کہ باقی ساری لیڈرشپ کو ادھر جانا ہوگا. لیکن میں مہر ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں ابھی جو کلر ہے یا جو دہشت گرد ہے یا وہاں جو ٹارگٹ کلنگ کر رہے یا جو بھی مافیا ہم کہہ دے یا کوئی کہہ دے ان پی کا ہے یا کسی کا بھی ہے، تو اس کے لیے تو آپ کو کسی نہ صورت میں آپ کو آپریشن کرنا ہوگا، ٹارگٹ کرنی ہوگی. جو اس وقت میں ایک بات میرا وقت کم ہے، سلوشن پہ آئیے خان صاحب. میں معذرت چاہتی ہوں آپ سے آخری میں کہ اس وقت جو رینجر جو کچھ کر رہا ہے ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. میڈیا کو بھی چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ جو ان الزامات کا کیا ہوگا جناب؟ جو اختیار ہے یہ اختیار ہمارے منتخب نمائندوں کو ملک توڑنے کا الزام ان پہ لگا دیا گیا. جی آپ چودھری صاحب بات کرنا چاہوں گا. جی میں یہ گزارش کروں گا، دیکھیں جی جو ذوالفقار مرزا صاحب نے قرآن پاک سر پہ رکھ کے جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، I have yet to see a person کہ جو یہ کہتا ہو کہ وہ الزامات یا جو بھی باتیں ان کی ہیں وہ غلط ہیں. ساری قوم یہ کہتی ہے کہ وہ صحیح ہیں، انہوں نے سچی بات کی ہے. اب بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم اپنی 3 پریس کانفرنسز کے باوجود ان الزامات کا کوئی ٹھوس جواب نہیں دے سکی. میرا خیال ہے کہ انہیں جواب دینا چاہیے، انہیں کلیئر کرنا چاہیے. اوکے چودھری صاحب میرا وقت کم ہے، الزام کا جواب نہیں دے چکی. مرشدی صاحب آپ مجھے بتائیے حل کیا ہے مختصر؟ حل یہ ہے کہ آپ ہمیں موقع دیں، ہم ہر ایک سوال جو بھی ہمارے بھائیوں کے دماغ میں ہیں ہم ان کا آرام سے جواب دے سکتے ہیں. 3 لاکھ لائسنس کس نے ایشو کیے؟ یہ سوال آج کر چکے ہیں حیدر عباس رضوی صاحب. نان کراچی آئٹ کو یہ سوال کر چکے ہیں. جی پلیز براچہ صاحب. نہ اردو اسپیکنگ اس نے میر یہ معاملات جو ہیں یہ سوالوں کے نہیں ہیں نہ سوالوں کے جوابوں کے ہیں.
اس وقت حل کرنے کی ضرورت ہے. اس سلسلے کے اندر ایک بات تو بہت لازمی ہے کہ قانون کی حکمرانی اور قانون کی حکمرانی پاکستان پیپلز پارٹی کی ذمہ داری ہے. جی میمن صاحب میرا وقت ختم ہو چکا ہے. ایک لفظ کہہ دیں کہ آنے والے دنوں میں ہم لوگ کچھ دیکھ سکتے ہیں یا ابھی زرداری صاحب الطاف حسین صاحب سے مل کے واپس آ جائیں گے؟ مفاہمت کا ایک اور ہاتھ بڑھا کے مختصر وقت ختم ہے. مہر صاحبہ مفاہمت جو ہے اس پہ ہمیں کوئی شرم نہیں ہے. ہم فخر ہے کہ ہم مفاہمت چاہتے ہیں. ہمیں فخر ہے کہ ہم ڈائلاگ کے ذریعے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ سب کا، بہت بہت شکریہ. مفاہمت کے اوپر ابھی بھی کسی کو شرم نہیں ہے. مفاہمت کا تو یہ جو ترجمہ تھا ہمیں بھی معلوم نہیں تھا، ورنہ شرم شاید آج ہمیں بھی نہ ہوتی. آج آپ سے اجازت چاہتے ہیں، لکھنا نہ بھولیے گا ہمیں. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. گڈ نائٹ، اللہ حافظ.